बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर वाफिस से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी सुबह की रूटीन कैसे शुरू करें, तो ये सब मैं आज आप लोगों को गाइड करूँगी कि आप लोग भी अपनी सुबह की रूटीन किस तरह से शुरू करके अपने वक्त में, अपनी ज़िंदगी में, अपने कामों में, अपने रिस्क में बरकत ला सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सारा गाइड करूँगी कि आप अपनी सुबह की रूटीन किस तरह से शुरू कर सकते हैं। और आप लोग देखिए मेरी डेली रूटीन के काम, जो मैं सारे दिन की रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो नंबर 1, सबसे पहले आपने अपनी सुबह की रूटीन को किस तरह से शुरू करना है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि आपने फजर से पहले उठ जाना है। मतलब फजर से पहले आप बेदार हो जाएं। तहज्जुद का वक्त बहुत बेहतरीन वक्त होता है। अगर मुमकिन हो तो आप फजर से पहले उठें, फिर आप या तो 2-4 या फिर तहज्जुद पढ़ें, उसमें आप 4 नवाफिल पढ़ें। ये दिलो दिमाग को सुकून के लिए बहुत मौसर है। यकीन करें, आप अगर फजर से पहले उठ जाते हैं तहज्जुद के टाइम पे और 2 या 4 या 6 नवाफिल पढ़ लेते हैं तहज्जुद के, तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन आपका टाइम है। आप अल्लाह से दुआ करें, शुक्र अदा करें और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करें। ये तुम्हारे लिए नफिल है, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारा मकाम महमूद पर फाइज करेगा। ये कुरान पाक की एक सूरत अल असरा में है। आप लोग वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं कि हमें तहज्जुद के टाइम उठना चाहिए और अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को ही तहज्जुद के लिए उठाता है। और आपने रात को सोने से पहले अपने दिल में ये सोच लेना है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमें तहज्जुद के लिए ज़रूर उठाना। अच्छा, नंबर 2, वज़ू करें और फजर की नमाज़ अदा करें। नमाज फजर को कभी ना छोड़ें, ये दिन का बेहतरीन आगाज़ है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी, आपके दिन का बेहतरीन आगाज़ हो, तो फिर आप फजर की नमाज़ को बिल्कुल भी ना छोड़ें। नमाज के बाद कुछ वक्त ज़िक्र और कुरान पाक की तिलावत करें, चाहे सिर्फ 5 मिनट ही क्यों ना हो। ज़रूर थोड़ी सी कुरान पाक की तिलावत करें, इससे आपके दिन में बरकत हो जाएगी। अच्छा, नंबर 3, थोड़ा वक्त ख़ुद के लिए निकालें। अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकाला करें। थोड़ी सी वॉक करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की सी वर्जिश कर लें, चहलकदमी करें। आपकी अगर आदत नहीं है वॉक करने की, तो आप बेशक सिर्फ थोड़ी सी चहलकदमी कर लें। इसको आप अपनी रूटीन बना लें। गहरी गहरी सांसें लें या ख़ुद से चंद मिनट तन्हाई में बैठ के गुफ्तगू करें, अपने आप से बातें करें। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। अपनी ज़ात के लिए भी थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकाला करें। अच्छा, चौथे नंबर पे मैं आपको बताऊंगी कि एक मकसद लिखें, अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें। अपनी ज़िंदगी में एक रूटीन बना लें कि आज मैंने ये काम करने हैं। उसको आप अपनी डायरी में लिख लें कि जिस तरह के आज मैं सब्र से काम लूँगा, चाहे मुझे किसी बात पे गुस्सा आएगा या मेरी कोई चीज़, कोई ज़रूरत पूरी नहीं होगी, मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, तो उस पर मैंने सब्र करना है। अच्छा, आज मैं किसी को खुश करूँगा। अपने दिल में ये सोच लें कि आज मैं अपनी ज़ात से किसी को खुश करूँगा, या आज मैं वक्त ज़ाय नहीं करूँगा। ये छोटा कदम है, आपकी नीयत साफ़ रखता है और दिन भर आपको बहुत ही एक दिन भर आपको फोकस रखता है। तो आपने अपने दिन में ये दिन में सुबह में आपने ये सोच लेना है कि आज मैंने कौन सा एक अच्छा काम करना है, सब्र से काम लेना है, या मैंने किसी को खुश करना है, या फिर मैंने वक्त ज़ाय नहीं करना है। अपने तमाम कामों को मैंने वक्त पे करना है। ठीक है, आपने ये अपने असूल अपना लेने हैं। ये थोड़े से चंद असूल होते हैं, अगर ये आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन गुजरती है। अच्छा, नंबर 5, सेहत बख्श नाश्ता करें। आप अपनी दिन का जो आगाज़ कर रहे हैं, जो अपने दिन की रूटीन को आप अपने रूटीन के काम करेंगे, तो उसके लिए आपने बहुत बेहतरीन नाश्ता करना है। जब आप नाश्ता अच्छा करेंगे तो आपके सारे दिन में सारे काम ही बहुत अच्छे होंगे। अगर आप नाश्ता बहुत हैवी कर लेंगे, अपने लिए सेहत वाला नाश्ता नहीं करेंगे, तो आप फिर पूरा दिन अपने आप को हैवी सा फील कराएंगे। तो आप जो भी नाश्ता करें तो वो सेहत बख्श नाश्ता होना चाहिए। अपनी सेहत का ख़याल रखें। दिन की शुरुआत में हल्की फुल्की ग़िज़ा लें, फल, अंडा, शहद, दूध वगैरह, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। पानी बहुत ज़्यादा पिया करें, ख़ुसूसन नीम गर्म पानी तो सुबह में लाजमी पिएँ। ठीक है, नीम गर्म जो पानी होता है ना, वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने दिन में 2 से 3 मरतबा नीम गर्म पानी चाय की तरह लेना है।
لیکن صبح میں جو آپ نے پانی لینا ہے نا نیم گرم، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو آپ نے ایک بڑا سا مگ نیم گرم پانی کا اپنے ناشتے سے پہلے لینا ہے، اور اس کے بعد جو آپ نے ناشتہ کرنا ہے اس میں آپ نے بہت اچھا ناشتہ کرنا ہے، ہلکا پھلکا بھی ہو اور بہت اچھا ہو۔ تو اس میں فروٹس ہو سکتے ہیں، اس میں انڈے ہو سکتے ہیں، اس میں شہد کا استعمال کریں، اس میں دودھ کا استعمال کریں۔ تو اس طرح کا ناشتہ آپ ضرور کریں، اور دن بھر میں تقریباً 2 سے 3 لیٹر پانی ضرور پئیں۔ اچھا، نمبر 6 میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی، جو کہ آج کل ہم سب کی بہت زیادہ عادت ہو گئی ہے ہمیں ان چیزوں کی، کہ اپنے صبح صبح ہی ہم اٹھتے ہیں اور فون اٹھاتے ہیں۔ جیسے ہماری آنکھ کھلتی ہے، ہم بیدار ہوتے ہیں تو ہم فوراً سے پہلے اپنا فون اٹھاتے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ صبح فون سے دور رہیں، کوشش کریں اپنے آپ سے تہیہ کر لیں کہ آج صبح میں نے اپنے فون سے دور رہنا ہے۔ کوشش کریں کہ دن کا پہلا گھنٹہ سوشل میڈیا، نیوز یا فون سے دور گزرے۔ اس وقت کو علم، خاندان یا اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں، مطلب اس کو اپنی فیملی کے لیے استعمال کریں۔ آپ اپنے مقصد، مطلب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ دن میں ہم نے کام کس طرح سے کرنے ہیں، تو مطلب اپنے گھر کے کاموں کے لیے آپ یہ ٹائم نکال لیں، اپنی تلاوت کے لیے یہ ٹائم نکال لیں، اپنی ایکسرسائز کے لیے یہ ٹائم آپ یوز کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے کاموں کو جلدی جلدی نپٹا سکتے ہیں اس طرح سے۔ تو یہ جو ٹائم ہے نا، اس وقت کو آپ اپنی فیملی، اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں۔ اچھا، نمبر 7، کچھ نیا سیکھیں یا پلان بنائیں کہ آج ہم نے یہ کرنا ہے۔ مطلب آج آپ سوچیں کہ آج میں کچھ نیا کیا کر سکتی ہوں، کوئی اچھی سی ڈش اپنی فیملی کے لیے بنا سکتی ہوں، کوئی کسی اپنے کمرے کی صفائی کر لوں، کوئی اپنا کونا جو خراب ہو رہا ہے، گھر کا میلا ہو رہا ہے، میسی ہو رہا ہے، میں نے آج اس کو کلین کرنا ہے۔ یا پھر تھوڑا سا وقت کچھ کتاب پڑھ لیں، قرآن پاک کی تفسیر یا حدیث کا مطالعہ کر لیں، یا دن بھر کا چھوٹا سا ایک پلان بنائیں کہ میں نے آج یہ والے کام کرنے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ مجھے بہترین چیز لگتی ہے کہ یا تو آپ قرآن پاک کو تفسیر اور ترجمے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ڈیلی پڑھیں، اپنے دل میں یہ پلان کر لیں کہ ہم نے نا آپ قرآن پاک کو ڈیلی اتنا ٹائم ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ یا پھر آپ نا مطلب کوئی کتاب لے لیں، کوئی آپ رسالہ لے لیں، کسی چیز کی مطلب ریڈنگ کر لیں، تھوڑا سا آپ پڑھیں، اپنے دن کی جو جتنی بھی آپ کی روٹین ہے یا کوئی آپ کے اس طرح سے کام ہے جن کو آپ نوٹ کر لیں، آپ ان کو اپنی ڈائری میں نوٹ کریں اور لکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے اپنے دن کا کچھ مطلب نیا کریں، کچھ پلان بنائیں، کچھ ایسے ضائع نہ کریں اپنے ٹائم کو، وقت کو، ٹھیک ہے۔ اپنی روٹین کو مستقل کیسے بنا سکتے ہیں آپ؟ مطلب ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اب آج جیسے میں پلان کروں گی کہ آج میں نے صبر کرنا ہے، آج میں نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، آج میں نے اپنے روم کی صفائی کرنی ہے، تو ہم ان ساری چیزوں کو ڈیلی کس طرح سے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، مطلب کس طرح سے اپنی روٹین کو مستقل مزاجی کے ساتھ کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے بھی چند اصول ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اگر آپ وہ چند اصول اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، اگر لے کر آئیں گے، تو آپ کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں، یہ ساری ہم تب ہی اپنی زندگی میں ان کو مستقل مزاجی کے ساتھ لا سکتے ہیں جب ہمارے اندر پراپر ایک ہماری روٹین کو مستقل بنائیں گے، ہم تب ہی ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے اپنی روٹین کو کس طرح سے مستقل بنائیں گے، وہ سب سے پہلی جو چیزیں، ہمیں رات کو جلدی سونے کی عادت ہونی چاہیے تاکہ ہم صبح جلدی اٹھیں۔ اگر ہم رات کو جلدی نہیں سوئیں گے تو صبح ہم نہ ہی تو تہجد کے ٹائم پہ اٹھ پائیں گے اور نہ ہی ہماری فجر کی نماز ہم ادا کر پائیں گے۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے سارے کاموں کو نپٹائیں اور عشاء کی نماز کے بعد اپنے موبائل کو سائڈ پہ رکھیں، اور سائڈ پہ رکھنے کے بعد آپ لوگ جلدی سے سو جائیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر لیٹ بھی آپ سوئیں تو 9 یا 10 بجے کے قریب آپ لوگوں کو سو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ رات کو جلدی سوئیں گے تو صبح ہی آپ جلدی اٹھ پائیں گے۔ ہر دن ایک جیسا مت بنائیں، مطلب کچھ بنیادی اصول قائم کریں۔ جیسے ہمارا ہر دن ایک جیسا ہوتا ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں، بس وہی ناشتہ بناتے ہیں، ناشتہ بنا کے گھر کے کام کرتے ہیں، گھر کے کام کرنے کے بعد کھانا بناتے ہیں، کھانا بنانے کے بعد دن میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں، تو مطلب بچوں کو دیکھتے ہیں، سارے ہمارے ڈیلی روٹین کے کام اسی طرح سے ایک ہی طرح سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں تھوڑا سا نیا کرنے کی کوشش کریں، ڈیلی ایک جیسے آپ کام مت کریں،
ٹھیک ہے، تو شروع میں 2 یا 1 عادتیں اپنائیں، پھر آہستہ آہستہ ان میں اضافہ کرتے جائیں، مطلب کچھ نیا کرتے جائیں۔ آپ ہر دن کچھ تھوڑا بہت نیا کریں اور اس کو آہستہ آہستہ اس چیز کو آپ اپناتے جائیں اور اپنی اس کو روٹین میں شامل کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آج ایک دن آپ نے صبح جلدی اٹھ کے آپ نے ایکسرسائز کی ہے، اگلے دن تھوڑی سی آپ واک کر لیں، اس سے اگلے دن آپ تھوڑا سا بیٹھ کے یوگا کر لیں، مطلب اس طرح سے تھوڑا سا اپنی چیزوں کو نا چینج کرتے رہیں، اپنی زندگی میں چینج لے کر آئیں۔ جب آپ اپنی چیزوں کو اپنی زندگی میں چینج کر کے اپنائیں گے نا، تو وہ آپ کو مزہ بھی دیں گی، وہ کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی، اور اس طرح سے آپ کی مستقل مزاجی کے ساتھ بھی آپ چلیں گے۔ جب آپ ڈیلی ایک ہی طرح کے کام کر رہے ہوں گے تو آپ اس سے اکتا جائیں گے جلدی، اور پھر آپ پہلے والی روٹین پہ چلے جائیں گے، آپ کچھ بھی نیا نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ صبح کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت برکت والا وقت ہوتا ہے، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کی سنت ہے، اگر آپ صبح کی شروعات اللہ کے ذکر، نیت کی پاکیزگی اور جسم و ذہن کی تازگی سے کریں گے تو پورا دن خود بخود آپ کا پروڈکٹیو، پرسکون اور بابرکت رہے گا، ٹھیک ہے۔ جب ہم صبح میں اٹھ کے اپنے سارے کاموں کو مطلب ایک ترتیب کے ساتھ کر رہے ہوں گے، طریقے کے ساتھ کر رہے ہوں گے، تو ہماری روٹین بہت اچھی ہو جائے گی۔ ہم اپنی ڈیلی روٹین کو اسی طرح سے ایک بہت اچھے پرسکون طریقے سے گزار سکتے ہیں جب ہم رات کو جلدی سو رہے ہوں گے اور صبح اپنے دن کا آغاز فجر کی نماز اور تہجد اور قرآن پاک کی تلاوت سے کر رہے ہوں گے، تو ہماری جو روٹین ہوگی نا وہ بہت اچھی جائے گی۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ لڑیں گے نہیں، ہم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں لڑیں گے، اپنے گھر کے سارے کاموں کو بہت بہتر اور بہترین طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ جب ہم رات کو بہت لیٹ سوئیں گے اور صبح اٹھ کے ہمیں اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے، ان کو اسکول بھیجنا ہے، ان کا ٹفن بنانا ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں، شوہر کا ناشتہ بنانا ہے، شوہر کے آفس کے لیے ان کا لنچ باکس تیار کرنا ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں، اور ہم سو رہے ہیں رات کو بہت لیٹ، اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں نہ ہی تو ہماری فجر کی نماز ہو پاتی ہے، اور یہ سارے کام ہم کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن ایک چڑچڑے پن سے ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دماغ میں ایک چڑچڑا پن ہوتا ہے، ہم لڑ کے یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر بچوں کو اٹھائیں گے تو ان کو بھی لڑتے ہوئے اٹھائیں گے، ایک دفعہ اٹھائیں گے، اگر وہ نہیں اٹھیں گے تو جا کے ان کے ایسے بھی کمبل کو کھینچیں گے، اٹھو دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو، اسکول کے لیے آپ لوگوں نے تیار ہونا ہے، ایسے اپنی آواز کو اونچا کر کے جب ہم اپنے بچوں کو اٹھا رہے ہیں تو صرف اپنی ہی صبح خراب نہیں کر رہے ہیں، اپنے پورا دن خراب نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کا بھی پورا دن خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم ایسے چیخ کر اپنے بچوں کو اٹھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا بچہ ہم سے کیا سیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی تو ویسے ہی بولنا پھر سیکھے گا نا۔ تو کوشش کریں خود بھی رات کو جلدی سوئیں اور اپنے بچوں کو بھی جلدی سلائیں تاکہ وہ بھی صبح پرسکون طریقے سے اٹھیں اور آپ بھی سکون کے ساتھ اٹھیں، اپنی فجر کی نماز ادا کریں اور بہترین طریقے سے اپنے شوہر اور اپنے بچوں کا ناشتہ بنائیں اور ان کو ترتیب اور طریقے سے ان کو اسکول کے لیے بھیجیں اور سارے کام اپنے وقت پہ کریں، ٹھیک ہے۔ صبح جلدی اٹھنے کی یہ کچھ سنہری عادتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں اگر آپ ان کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے۔ یہ نہ صرف آپ کی زندگی کو بدلیں گی بلکہ آپ کو شکر گزاری، قرآن، ورزش، سٹائلنگ، نماز، دعا، یہ ساری چیزیں تھوڑا تھوڑا آپ کی زندگی میں آپ ان کو لا کر اپنی عادتوں کو چینج کر سکتے ہیں جو کہ ایک بہت بہترین آپ کی زندگی کو بنا دیں گی۔ اسلام میں دن کی شروعات کیسے ہونی چاہیے؟ فجر، ذکر، دعا، رزق کی تلاش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی سنتیں، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین سے سبق، یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن پاک میں مل جاتی ہیں اگر تو آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں قرآن پاک کے اندر ہی تفسیر ترجمے کے ساتھ جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ سارا پتہ چل جائے گا کہ ہمیں اپنے دن کی آغاز کس طرح سے کرنا چاہیے۔ ہمارے آس پاس جو بھی رشتے ہوتے ہیں نا، ہم ان کو لڑ جھگڑ کر یا صرف ہم یہ کام کر کے یہ اپنے فرض پورے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے یہ زندگی نہیں گزرتی ہے۔ تو زندگی کو خوبصورت کرنے کے لیے ہمیں اپنے صبح کا آغاز ہی بہت خوبصورت طریقے سے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری سے کرنا چاہیے، نماز سے کرنا چاہیے، اور جب ہم صبح جلدی اٹھیں گے
تو ہم اپنے سارے رشتوں کو بہت خوبصورت اور پرفیکٹ طریقے سے نبھا پائیں گے۔ رشتے صرف محبت سے نہیں چلتے ہیں، یہ برداشت سے چلتے ہیں، صبر سے چلتے ہیں، معافی اور شکر گزاری سے چلتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے جب ہم نماز پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، تو ہمیں یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی آ ہی جاتی ہیں۔ جب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، اپنے دن کا آغاز ہی اچھے طریقے سے نہیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، چاہے جتنا بھی ہم جلدی کام کرنے کی کوشش کریں یا کچھ بھی، تو جب تک ہم صبح جلدی بیدار نہیں ہوں گے، ہماری یہ سارے کام نہیں ہوں گے صحیح ٹائم پر، جب تک ہم نماز ادا نہیں کریں گے تو ہمارا کوئی بھی کام میں برکت نہیں ہوگی۔ تو ہمیں صبح جلدی اٹھنا چاہیے۔ ہماری زندگی تب بدل سکتی ہے، ہم اپنی زندگی کو، یا پھر میں یوں کہوں گی کہ ہم اپنی زندگی کو اگر خوبصورت کرنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، اس میں برکت لانا چاہتے ہیں، تو ہماری زندگی تب بدلتی ہے جب ہم اپنی صبح بدلیں گے۔ اور ہماری صبح کیسے بدلے گی؟ جب ہم رات کو جلدی سوئیں گے۔ صبح صرف ایک وقت نہیں بلکہ ایک سوچ ہے۔ اگر ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے یہ وقت کو نہیں بچاتی ہے، بلکہ یہ ہماری سوچ کو بھی بدلتی ہے۔ وہ سوچ جو ہمیں رات کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتی ہے۔ تو ہمیں اپنی سوچ کو کس طرح سے بدلنا ہے کہ ہمیں صبح جلدی اٹھنا ہے، اپنی فجر کی نماز کو ادا کرنا ہے، تلاوت قرآن پاک پڑھنا ہے۔ میں بار بار آپ سے یہی کہہ رہی ہوں، تب تک ہم اپنی زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتے ہیں جب تک ہمارا رشتہ ہمارے اللہ کی طرف ساتھ مضبوط نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ آج سے عہد کر لیں کہ کل کی صبح صرف سورج کے نکلنے کا وقت نہ ہو بلکہ آپ کی نئی زندگی کی شروعات ہو۔ آپ نے عہد کر لینا ہے اپنے آپ سے کہ میں نے صبح اٹھ کے اپنے کام اچھے کرنے ہیں، اپنا کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کرنا ہے جو کہ پورا دن مجھے تھکائے یا مجھے بار بار میرے مائنڈ میں یہ بات آئے کہ یہ تو مجھ سے غلط ہو گیا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ نے اپنے جو بھی کام کرنے ہیں تو اس کو آپ نے اچھے ہی کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے پھر یہی ہے کہ آپ نے صبح وقت پہ اٹھنا ہے، اپنی فجر ادا کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے واک کرنی ہے، اپنی ایکسرسائز کرنی ہے، اور آپ نے اپنے ذہن کو پرسکون رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بہت بہتر رویہ اختیار کرنا ہے، ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں لڑنا ہے، سارے کام کو آپ نے بہت خوشی خوشی کرنا ہے۔ آپ اپنے ساتھ یہ عہد کر لیں کہ بلکہ ایک نئی زندگی کی ہم صبح شروعات کریں گے۔ آپ اپنے ساتھ یہ عہد کر لیں، فجر سے پہلے اٹھیں، نیت صاف کریں اور زندگی کو رب کے ساتھ شروع کریں۔ تبھی سکون، کامیابی اور برکت آپ کی زندگی کا حصہ بنے گی۔ ٹھیک ہے، جب ہم صبح فجر کی نماز ادا کریں گے تو تبھی ہماری زندگی میں برکت بھی آئے گی، خوشیاں بھی آئیں گی، سکون بھی آئے گا، اور ہمارے بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ دیکھیں، جو ہمارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے بھی پھر وہی کرتے ہیں۔ آپ کے بچے جب اسکول جا رہے ہیں، آپ ان کو اسکول کے لیے اٹھا سکتے ہیں، لڑ کے اٹھا سکتے ہیں، سختی سے اٹھا سکتے ہیں۔ بچے بہت کہتے ہیں کہ ہم نے چھٹی کرنی ہے، ہم نے آج اسکول نہیں جانا ہے، 100 طرح کے بہانے بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ماں باپ کیا کرتے ہیں، ہم پھر ان کو بہت ہی پہلے پیار سے، پھر غصے کے ساتھ لڑ جھگڑ کے، نہیں آپ نے تو اسکول لازمی جانا ہے، چھٹی بالکل بھی نہیں کرنی ہے، آپ باقی بچوں سے پیچھے ہو جاؤ گے، آپ کا جو سبق ہوگا آپ اس میں پیچھے چلے جاؤ گے۔ تو کیوں نہیں آپ اپنے بچوں کو بھی صبح فجر کے ٹائم پہ اٹھائیں۔ جب آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں اٹھا دیں، ان کو بھی نماز پڑھوائیں اپنے ساتھ۔ اگر تو بچوں میں نماز کی عادت کو سختی کے سے پہلے پیار سے سمجھائیں، اگر وہ نہ مانیں تو پھر سختی کریں اور ان کو اپنے ساتھ نماز لازمی پڑھوائیں اور ان کو قرآن پاک کی تلاوت لازمی کروائیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری سنت بھی ہے، اور تو اس پہ ہمیں اپنے بچوں کو عمل کروانا چاہیے اور خود بھی عمل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ کچھ تھوڑی سی فجر کے وقت اٹھنے کی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنی روٹین کو بہترین طریقے سے بنا سکتے ہیں کہ ہمارے سارے کام بھی ٹائم پہ ہوں اور ہم پرسکون بھی رہیں اور ہمارے گھر کا ماحول بھی بہت اچھا رہے۔ تو یہ ساری چیزوں کی شروعات کے لیے، گھر کے سکون کو بہتر بنانے کے لیے، خود پرسکون رہنے کے لیے، اپنے گھر کا ماحول پرسکون رکھنے کے لیے، ساری چیزوں کو اچھا بنانے کے لیے آپ کا رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا اور 5 وقت نماز ادا کرنا بہت ضروری ہے۔
اس کے اگر آپ یہ کر رہے ہیں، جلدی سو رہے ہیں، صبح جلدی اٹھ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ کے سارے کام بھی بہت اچھے ہوں گے اور آپ کی زندگی بھی بہت پرسکون ہو جائے گی۔ یہ میری آزمائی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ کچھ صبح کی روٹین کس طرح سے ہم بہتر بنا سکتے ہیں، تو وہ تھوڑے سے ٹپس اور ٹرکس آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے، اور ساتھ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین بھی شیئر کی ہے۔ جو میں کام کر رہی تھی وہ سارے میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اور یہاں پہ میری کچھ گروسری آئی تھی، جو چیزیں میری آتی ہیں گروسری وغیرہ یا جو بھی کام ہوتے ہیں، تو میں ان کو ٹائم پہ کرنے کی مطلب کر لیتی ہوں۔ اب جیسے یہاں پہ میری گروسری آئی تھی، تو میں نے ان کو جو چیزیں جہاں پہ رکھنے والی تھی میں نے وہ ساری سیٹ کر کے رکھی ہیں۔ اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی شامی کباب کی ریسیپی، جو کہ ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے بنا سکتے ہیں، اور یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں نا، تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور ویڈیو کو بھی پورا دیکھیے گا۔ تو یہاں پہ میں نے 1 کلو لیا ہے جی بون لیس چکن۔ اس کو میں نے دھو کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی سارا نچڑ جائے، ڈرائی ہو جائے۔ جب پانی اس کا ڈرائی ہوا تو پھر میں نے اس کے اندر میں نے یہ کچھ اسپائسز ڈالے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ، اس میں نے ڈالا ہے جی ہلدی پاؤڈر، میں نے لال مرچ پاؤڈر ڈالا ہے، نمک ڈالا ہے، کٹی ہوئی میں نے مرچیں ڈالی ہیں، سبز مرچیں ڈالی ہیں کٹی ہوئی، اور میں نے اس میں ڈالا ہے جی 3 چمچ زیرہ، اور 2 چمچ کٹا ہوا میں نے دھنیا ڈالا ہے، اور میں نے ڈالا ہے جی یہ تکہ مسالہ ڈالا ہے، شان کا تندوری تکہ مسالہ 3 چمچ میں نے اس کے ڈالے ہیں، اور اس میں ڈال رہی ہوں دھنیا، ٹھیک ہے۔ گرم مسالہ بھی میں نے اس میں 1 چمچ ڈالا ہے۔ جو گھر کے ساتھ جتنے بھی اسپائسز تھے میں نے وہ سارے تھوڑے بہت ڈالے ہیں، اور میں نے اس میں 3 چمچ بھر کے ڈالے ہیں اس کے دہی کے، ٹھیک ہے۔ یہ گاڑے والا دہی تھا، میں نے یہ ڈال دیا ہے، اور پھر میں اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی تقریباً 1 گھنٹے کے لیے۔ تو ہم نے اس کو لازمی رکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ اچھا ذائقہ آتا ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو 1 گھنٹہ لازمی رکھیں، اگر وہ بھی ٹائم نہیں ہے تو آدھا گھنٹہ تو لازمی اس کو میرینیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جی میں لوں گی تقریباً 2 چمچ آئل میں نے لیا ہے، اور آئل لے کے پھر میں نے اس کے اندر یہ جو میں نے گوشت کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ اس کو ہو گیا ہے، تو میں وہ ڈال دوں گی۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گی کہ میں صبح اٹھتی ہوں جلدی، اپنی مطلب کوشش کرتی ہوں کہ میں تلاوت قرآن پاک کروں، اپنی نمازیں ٹائم پہ ادا کروں، اور اس طرح سے میرے ٹائم میں بہت زیادہ ماشاءاللہ برکت ہو جاتی ہے۔ میں اتنے سارے کام کرتی رہتی ہوں، تو کافی زیادہ برکت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے برکت ہماری کس طرح سے ہمارے ٹائم میں آتی ہے، جب ہم نماز ادا کرتے ہیں ٹائم پہ۔ اچھا، کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے اذان ہو رہی ہوتی ہے، چلے ہم تھوڑی دیر کے بعد نماز ادا کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اس طرح کر کے نا وہ اپنی نماز کو بہت لیٹ کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ نماز کے جب اذان ہوتی ہے تو اذان ہمیں ریمائنڈ کرا رہی ہوتی ہے کہ ہماری نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے سارے کام چھوڑ کے آپ اپنی نماز کو ٹائم پہ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو خیر یہاں پہ جب اس کا پانی ڈرائی ہوا ہے تو میں نے جو مطلب دہی کا پانی تھا نا، یہ اسی میں گوشت گل چکا تھا۔ اچھا، پھر میں اس کو نا یہ ہینڈ میشر سے نا میں اس کو میش کر دوں گی، تاکہ جو اس کے بہت اچھے سے ریشے بن جائیں، اور ہمیں ریشے دار کباب ہی بنانے ہیں۔ تو آلو چکن کے میں یہاں پہ کباب بنا رہی ہوں، تو پہلے تو میں اس ہینڈ میشر سے نا اس کو گوشت کو بہت اچھے سے میش کر لوں گی، تاکہ سارے بوٹیوں کے نا اچھے طریقے سے ریشے بن جائیں اور ہاتھ سے مجھے نہ کرنے پڑیں۔ تو اس کے ساتھ بہت اچھے سے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ ہینڈ میشر نہیں ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا، تو اس کے بعد ہی آپ اس کو ہینڈ میشر سے میش کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ لوگوں کو جب تک میں یہ ہینڈ میشر سے میش کر رہی ہوں، میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں اپنی 1 گھنٹے کی واک اور 1 گھنٹے کی ایکسرسائز بھی کر کے آئی ہوں، اور اس سے میرا جو ذہن ہے نا، دماغ ہے نا، وہ بہت پرسکون رہتا ہے۔ تو ہمیں لازمی اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالنا چاہیے۔ جب ہم خود فٹ ہوں گے تو اپنے گھر والوں کو بھی بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکیں گے۔ جب ہم خود ہی فٹ نہیں ہوں گے، ہم ہی تھکے سے رہیں گے، اور اچھے سے مطلب نہ ہی تو شاور لے پائیں گے، نہ تیار ہوں گے، تو ہمارے گھر والے ہمیں دیکھ کے وہ بھی اسی طرح سے بجھے سے رہیں گے۔ جب آپ فریش ہوں گے، فٹ ہوں گے، تو گھر والے بھی ویسے ہی آپ لوگوں کو دیکھ کے خوش ہوں گے، اور وہ بھی کوشش کریں گے کہ وہ بھی آپ لوگوں کی طرح فٹ اور خوش رہیں اور سارے کام ٹائم پہ کریں۔
تو میرا تو یہی ہوتا ہے کہ میں فجر کی نماز ادا کرتی ہوں، اس کے بعد میں تھوڑا سا قرآن پاک پڑھتی ہوں، پھر میں واک کرنے چلی جاتی ہوں، میں 1 گھنٹے کی واک کرتی ہوں، اس کے بعد گھر آتی ہوں، پھر میں دوبارہ سے ناشتہ بناتی ہوں، گھر والوں کا ناشتہ بنا کے خود بھی ناشتہ کر کے پھر میں بیٹھ جاتی ہوں قرآن پاک پڑھنے، کیونکہ میری ہیلپرز نے باقی سارے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، صفائیاں وغیرہ، اور میں نے کوکنگ کرنی ہوتی ہے۔ میں قرآن پاک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھ کے اس کے بعد پھر میں اپنی کوکنگ کرتی ہوں، کوکنگ کر کے میں شاور لیتی ہوں، اور شاور لے کے پھر میں تیار ہوتی ہوں، پھر میں جاتی ہوں نماز ظہر ادا کرتی ہوں، اس کے بعد پھر میں جم چلی جاتی ہوں۔ پھر میں جب جم سے واپس آتی ہوں تو میں دوبارہ سے تھوڑا سا شاور لیتی ہوں، باڈی شاور لیتی ہوں، اور اس کے بعد پھر میں اپنی نمازیں ادا کرتی ہوں، اور بس میں اپنے باقی گھر کی کوکنگ اور گھر کے کام دیکھتی ہوں۔ اس طرح سے میں بہت زیادہ فریش رہتی ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، بالکل بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو دل کرتا ہے تو رات کی واک بھی کرتی ہوں، اگر نہیں کرتا تو بس پھر صبح میں لازمی واک کرتی ہوں، اور 1 گھنٹہ میں جم بھی لازمی جاتی ہوں۔ تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے اپنی روٹین رکھیے، ٹھیک ہے؟ اپنی روٹین میں سب سے پہلے تو اپنی نماز کی پابندی کو ضرور کریں، تو ساری آپ کی پھر روٹین بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو خیر، یہاں پہ میں نے ابلے ہوئے آلو ڈالے ہیں۔ آلو آپ کے ٹھنڈے ہونے چاہیے، گرم آلو آپ نے نہیں ڈالنے ہیں۔ آلو ڈال کے میں نے اس کو بھی میشر سے میش کیا تھا، اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے پودینہ ڈالا ہے، دھنیا پتی ڈالی ہے، اور سبز مرچیں ڈالی ہیں۔ اچھا، باقی سپائسز آپ یہاں پہ ساری چیزیں مکس کر کے چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نمک مرچ کچھ بھی کم لگے مسالے، تو آپ دوبارہ سے وہ سپائسز ڈال سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ میرے سپائسز سارے بالکل پرفیکٹ تھے، مجھے کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ بس میں نے یہ سبز والے جو سپائسز تھے نا، مرچیں، دھنیا اور پودینہ، بس میں نے یہ ڈالا تھا۔ اور جب تک ہم لوگ ہاتھ سے نہ مکس کریں تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں ہاتھ سے لازمی مکس کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری ایسے تسلی ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو بس میری بھی تسلی نہیں ہوئی ہے، تو میں نے یہاں پہ نا ہاتھ سے اس کو مکس کیا ہے۔ اچھا، آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے پورے دن کی کوکنگ روٹین شیئر کی ہے۔ تو بس پورے دن میں میرے گھر میں یہی کوکنگ چلتی رہی ہے۔ فش بھی میں نے بنائی ہے، میں نے یہ کباب بنائے ہیں، میں نے دوسرے کباب بھی بنائے ہیں، میں نے برگر بھی بنائے، ساری چیزیں مطلب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور بہت اچھا سا ٹاپک شیئر کیا ہے کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین کو کس طرح سے پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو، میرا آج کا ٹاپک اچھا لگے تو پھر میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ تو ملوں گی میں نیکسٹ ویڈیو میں کوئی اچھا سا ٹاپک لا کر، تو آپ لوگوں سے میں لوں گی یہاں پہ اجازت، ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔